अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 23 फरवरी 2024 का रोज़ है और आज पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया और उस इजलास की कार्रवाई हुई। इसका मतलब है कि नई हुकूमतें मरकज़ में और सूबे में बनने जा रही हैं। बहुत सारी नई रवायतें जन्म ले रही हैं और बहुत सारी पुरानी रवायतें ख़त्म हो रही हैं। पहले हमने हमेशा देखा कि सूबाई की जगह जो मरकज़ी हुकूमतें हैं वो पहले बनती हैं और फिर उसके बाद जाके सूबाई हुकूमतें बनती हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त जो जिन्होंने ये पूरा स्टेज सजाया है वो उनकी जो वफाक में टीम है वो थोड़ी सुस्त है और उससे वफाकी हुकूमत बनने में कुछ देर है, तो इसलिए वहाँ पे असम्बली का इजलास बाद में बुलाया जाएगा। लेकिन आज पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया क्योंकि बड़ी जल्दी है मरीम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए। और इस नई हुकूमत के आगाज़ को देखिए कि क्या तोपों की सलामी दी गई, क्योंकि बड़ी खबर ये नहीं है कि आज जो पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और मरीम नवाज़ ऑलरेडी जो है वो एक चीफ़ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ घूम फिर रही हैं, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब वो आज मैंने कुछ वीडियो फुटेज देखी कि जो असम्बली से वो बाहर निकली तो उनके साथ जो चीफ़ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का सारा स्टाफ है वो ऑलरेडी मौजूद है, प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है, सिक्योरिटी भी उनको वही मिल चुकी है और वही वाला स्टाफ जो उस्मान बुज़दार के साथ घूमा करता था वो भी घूम रहा है। ना सिर्फ ये कि वो स्टाफ घूम रहा है बल्कि वैसे ही लोग जो चीफ़ मिनिस्टर हाउस के इर्द गिर्द बड़े मंडलाते नज़र आते थे वो भी मंडलाते नज़र आए हैं, जिसमें से एक नाम वारिस बेग साहब का है। वारिस बेग साहब को भी मैंने अभी वो वीडियो में देखा कि जनाब वो घूम रहे थे मरीम के पीछे पीछे उसी तरह से फ़तेह का निशान बनाते हुए। तो मैं सोच रहा था कि कमाल हैरत है, क्योंकि ये बुज़दार साहब के साथ भी ऐसे मंडलाते नज़र आते थे और फिर गवर्नर सरवर साहब के पास भी मंडलाते थे। खैर, हमें इससे क्या गर्ज़, कौन आता है कौन जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि मरीम नवाज़ के इक़्तिदार का आगाज़ जो है, या कह लीजिए वो होता किस चीज़ से है कि उसी दिन उनके जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं मीडिया के अंदर और जो बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, देखे जाते हैं, इमरान रियाज़ ख़ान, उन्हें पंजाब का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो एक रोज़ कबल उनके घर छापा मारकर अरेस्ट कर लेता है। इमरान रियाज़ अपने यूजुअल अंदाज में जब आज अदालत में पेश किए जाते हैं तो सबसे पहले तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। फिर इमरान रियाज़ की एक और भी मीडिया से जो गुफ्तगू है वो सामने आती है और वो वाज़े कहते हैं कि ये जो नई तैनाती होने जा रही है या एक वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है कि गिरफ़्तारी उनकी की गई है। तो यहाँ से आपको नज़र आता है कि किस किस्म की हुकूमत पंजाब में बनने जा रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और ऑफ जो टीवी पे तो हम अलाउड नहीं है, तो ऑनलाइन siyaset.pk को भी इंटरव्यू दिया और उसमें भी यही बात की कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर ये जैसी भी मांगे तांगे की या चोरी के मैंडेट की हुकूमत बना रहे हैं, चले मरीम नवाज़ को टाइम देते हैं, उसको मौका देते हैं कि वह साबित करें कि वो एक सियासी लीडर बनने का हौसला रखती हैं और सियासी लीडर बनने का वो उनके अंदर वो जुर्रत है। क्योंकि सियासी लीडर बनने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ को तस्लीम करना पड़ता है वो अपनी मुखालफत को तस्लीम करना पड़ता है, अपने ऊपर क्रिटिसिज्म को तस्लीम करना पड़ता है, तनकीद को तस्लीम करना पड़ता है और उसको बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। सियासतदानों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की आदत भी होती है और होनी भी चाहिए और एक सियासतदान के लिए ज़रूरी है। मरीम नवाज़ साहिबा के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपने आप को साबित करें। ना सिर्फ ये करें, कोशिश करें कि अपने मुखालफिन जो लोग हैं, जो उन पर क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग पाकिस्तान में हैं, उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाइयों से गुरेज़ करें, बल्कि कोशिश करें कि और लोग भी ना कर सकें। तो ये जो पहले दिन ही आपके ऊपर ये एक बहुत बड़ा कलंक लग गया इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी का, ये कोई अच्छे निशान नहीं है। इसी सिलसिले की दूसरी कार्रवाई जो हमने देखी वो नज़र आया कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने पंजाब से जनाब हल्फ लिया है और वो पंजाब में रुकन बन रही हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि मरियम नवाज़ की जो गोएबल हैं वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा तह पाई हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो बिल्कुल जैसे हिटलर के साथ उनका जो चीफ़ प्रोपेगेंडनिस्ट था या चीफ़ प्रोपेगेंडा करने वाला शख्स था, गोएबल, जोसेफ गोएबल उसका नाम था। वो जो था वो उसने हिटलर की वो एक इमेज क्रिएट की थी।
اسی طرح سے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا فروشیس انداز سے میڈیا کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، میڈیا کو ہینڈل کرتی ہیں، اسٹک اور کیرٹ کی پالیسی چلاتی ہیں، امیج بلڈنگ کرتی ہیں اینڈ امیج ڈسٹرکشن کرتی ہیں۔ تو مریم نواز کے ساتھ جو ہیں وہ تعینات کی گئی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، اور وفاق کی جگہ ان کو صوبے میں لایا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوئبل تو وہ ٹھہری ہیں، اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے یا پالیسی جو ہے وہ میڈیا کیمپین کو لے کر یا امیج کو لے کر وہ ایسی ہوگی جس کا کچھ منظر آج ہمیں پنجاب اسمبلی میں دیکھنے میں آیا، جہاں پہ تمام رکن پارلیمان جو تھے وہ نواز شریف صاحب کی تصویر اٹھائے ہوئے تھے، حتیٰ کہ یہ تو جو اس وقت نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے کہ آپ الیکشن میں اترے، الیکشن کے روز، الیکشن سے 2 روز بعد تک آپ نے اعلان کیا کہ نواز شریف آپ کے وزیر اعظم ہوں گے، اور پھر اب نواز شریف صاحب کا نام و نشان نہیں ہے، اور آج آپ ان کی تصویریں اٹھا کر پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے تھے۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف صاحب کے لوگ تو منظور ہیں، نواز شریف منظور نہیں ہے۔ یہ تصویریں لے کے آپ ایک نئی قسم کی جو ہے ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر رہے ہیں، اور وہی گول گپاڑا تھا، ہنگامہ آرائی تھی، اور یہ منظر پیش کر رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں کیا منظر ہوں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف دوسری جانب، جس کا نہ صرف مینڈیٹ چھینا گیا ہے بلکہ ان کے جو ابھی بھی الیکٹڈ لوگ جن کے نوٹیفیکیشنز جاری ہو چکے ہیں انہیں پنجاب اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور بہت سارے لوگوں کو روکا گیا، زد و کوب کیا گیا، اور ایسے لوگ جنہوں نے خفیہ طریقے سے وارنٹس گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے ان کو اسمبلی کے باہر سے اٹھایا جا رہا ہے، جس میں سے جو لیڈر آف دا ہاؤس نامزد کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، میاں اسلم اقبال، ان کو آخری اطلاع آنے تک گرفتار بھی کیا جا چکا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس جو راہداری ضمانت تھی، حفاظتی ضمانت تھی پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود جو متعلقہ عدالت ہے اس میں جا کے پیش کریں گے، وہ عدالت ان کی آگے ضمانت کا مقدمہ سنے گی اور پھر کوئی فیصلہ ہوگا، اس سے پہلے انہیں اس صوبے کی پولیس گرفتار نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اس حفاظتی ضمانت کے باوجود میاں اسلم اقبال کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت بنائی جا رہی ہے، اس حکومت کے پیچھے چلنے والی پالیسیز وہی ہوں گی جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، جو تشدد کی پالیسیز ہوں گی، تصادم کی پالیسیز ہوں گی، اپوزیشن کو دبانے کی، ان کو رستے سے ہٹانے کی پالیسی ہوگی۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے بیسیکلی یہ ہوگا کہ عدم استحکام پیدا ہوگا۔ جس چیز کے لیے 4 روز قبل 4 ٹی وی چینلز کے مالکان کو بلا کے کہا گیا کہ جی اب آپ موو آن کا بیانیہ چلائیے اور چھوڑ دیجئے دھاندلی کی باتیں اور یہ فلانی چیزیں اور یہ کمشنر پنڈی کا بیان وغیرہ، اس وقت ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا اس جو کہتے ہیں نا کشمکش کا یا بدمزگی کا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ آگے چلے، اور آگے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ موو آن کریں اور ایک اس چیز کا پرچار کریں اپنے چینلز کو، جس پہ ان چینلز نے ویسے تو منوان تسلیم کرتے ہوئے وہ پرچار شروع بھی کر دیا ہے، اور ان کے بہت سارے جو جید اینکرز اور تجزیہ نگار ہیں وہ جو ہیں وہ اس کو بالکل موو آن کی اس وقت پالیسی کی جو پرچار کر رہے ہیں، بلکہ اس میں سے جو نہیں سنتا جیسے چودھری غلام حسین، شاید ان کو وہ میمو نہیں ملا اور انہوں نے نہیں سنا تو ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہے جس کو ہم موو آن کرنا کہہ رہے ہیں، پرچار کریں، دوسری جانب آپ کا کریک ڈاؤن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کے ساتھ ابھی بھی ایک زیادتی، ایک جو لیٹسٹ زیادتی ان سے مینڈیٹ چھین کے کی گئی وہ جاری ہے۔ اب یہ چیز کے ہوتے ہوئے کیا آپ موو آن کر پائیں گے؟ اگر آپ کے 4 6 10 ٹی وی چینلز جو اس وقت ویسے ہی بڑے ریلیونٹ ہو چکے ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک یہ پرچار کرتے بھی رہیں کہ موو آن اور موو اہیڈ، اور جناب اب ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، اور IMF نے بھی کہہ دیا ہے ہم نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کیسے ممکن ہو پائے گا جب ان ریزالوڈ ایشوز رہیں گے، ان ریزالوڈ کوشچنز رہیں گے، دھاندلی کا مسئلہ سامنے رہے گا، چھینا ہوا مینڈیٹ کا ایشو سامنے رہے گا، ان کے جو لیگل کیسز ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، ڈیو پروسیس کا کوشچن ہے، جہاں پہ ایک طرف پنجاب میں یہ سلامی پیش کی گئی بقول عمران ریاض کے ان کی گرفتاری سے مریم نواز صاحبہ کو، اسی طرح سے وفاق میں اس وقت فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی FIA جو ہے وہ پچھلے 8 9 گھنٹوں سے انہوں نے اسد طور جو صحافی ہیں جو ایک زمانے میں
گھر کا رکن یا فرد کا حیثیت رکھتے تھے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو، انہیں آج قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو سلامی پیش کرنے کے لیے وہ جو ہے محبوس رکھا گیا ہے اور شاید ان کی گرفتاری بھی ڈال دی جائے۔ اسد طور کا اس وقت قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ جس طرح سے قاضی فیض عیسیٰ نے اپنا جو تن من دھن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ دیا ہے اور صبح شام ان کی خدمت میں مصروف ہیں، اسد طور جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپوز کر رہا ہے، اس کو وہ کرٹیسائز کرتا ہے، اس کے اوپر وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، وہ اس وقت بحث نہیں ہے، لیکن وہ اس کا پرچار کرتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے وہ پہلے کرتا تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ قاضی صاحب بھی جو ہیں وہ اپنی مخالفت جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے ہیں، نہ کرٹیسزم برداشت کرتے ہیں، بلکہ بات کرنے والے کا بھی گلا گھونٹتے ہیں۔ بلکہ آج انہوں نے عدالت میں شوکت بسرا جو وہ بھی ایک وکٹم ہیں اس دھاندلی کے، اور وہ اپنی جو فریاد ہے بطور وکیل کے بھی اور بطور ایک سیاستدان کے بھی سپریم کورٹ میں لے کر آئے، 2 دفعہ لائے، ان کی آواز بند کی گئی، ان کو بولنے نہیں دیا گیا، تو انہوں نے جا کے پریس کانفرنس بھی کر دی، اور اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے ساری بات بتائی کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ بارہا بتانا چاہتے ہیں کہ کیا دھاندلی ہوئی ہے، وہ کیس لے کر آئے ہیں، لیکن وہ چیف جسٹس صاحب سننے کو تیار نہیں ہیں۔ الٹا انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے یا بات کرنا بند نہیں کی تو پھر ہم آپ کو اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو یہ جو تمام باتیں ہیں یہ کسی طریقے سے بھی وہ استحکام پیدا نہیں کرتے، ملک کے حالات کو اس طرح سے کول ڈاؤن نہیں کرتے جس کے لیے الیکشن کروائے گئے، 50 ارب روپے خرچ کروائے گئے، نئی حکومتیں بنوائی گئی تاکہ پاکستان واپس ٹریک پہ آ سکے۔ کیونکہ اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے ہر آئے دن بجلی گیس کا بل مہنگائی زیادہ، روپے کی قدر میں کمی، افراط زر میں اضافہ، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بڑھتی جائیں گی، اور اس سے جو پاکستان کے اندر ڈسکنٹینٹ پھیلے گا اس کا خمیازہ آخر میں پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت جو ذاتی بغض اناد کی وجہ سے جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ چیزیں سننے کو تیار نہیں ہیں، اور اس وقت جو ذاتی جنگ ہے وہ چل رہی ہے۔ پاکستان جو ہے اس کا سب سے بڑا وکٹم، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کے سب سے بڑے وکٹم بننے جا رہے ہیں۔ آلدو عوام جو ہے اس نے اپنا کلیئر مینڈیٹ دیا لیکن اس کو رد کر کے ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ ایک آخری بات، کمشنر راولپنڈی صاحب کا خود تو وہ دوبارہ سے نمودار نہیں ہوئے، جس طرح سے آج سے 4-5 روز قبل وہ اچانک آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اپنے انڈیپینڈنٹ، جس وقت وہ طاقتور تھے۔ ان کا 4 روز بعد ایک بڑے مشکوک انداز میں ان کا جو بیان ہے ایک 3 صفحاتی وہ شائع کیا گیا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ جو فرق دیکھیے کہ پہلے کا جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے الزام لگایا چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اس دھاندلی کا۔ آلدو میرے جو پہلے سے بھی جو میرے کچھ اپنے تحفظات یا جو کہہ لیجئے کو تجزیہ تھا وہ میں پیش کر چکا ہوں اپنے پچھلے ویلاگز میں، اور اب وہ جو کمشنر صاحب ہیں جو پچھلے 4 روز سے غائب تھے ان کی جانب سے ایک نیا 3 صفحاتی جو بیان ہے وہ اس وقت تقسیم کیا جا رہا ہے اور نشر کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق وہ معذرت کر رہے ہیں، اور اب سارا الزام جو ہے وہ کسی ایک نامعلوم جس شخص کو انہوں نے نامزد نہیں کیا ہے پی ٹی آئی کے لاہور سے لیڈر، ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ ان کی ایما پہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ بڑی مذاقہ خیز ہے۔ یہ اس لیے مذاقہ خیز ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو الزام لگایا کمشنر راولپنڈی نے وہ اس نے پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے جہاں پہ کھل کے سوال جواب ہوئے وہاں لگایا۔ اس وقت وہ کمشنر تھا، آزاد تھا، با اختیار تھا، تو اس نے یہ تمام الزامات لگائے۔ آج وہ جو ہے وہ گمشدہ ہے، غائب ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں ہے، کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، لیکن انہی مشکوک قسم کے صحافیوں کی جانب سے یا اینکرز کی جانب سے یا وہ جو واٹس ایپ گروپ ہے سوشل میڈیا کے اوپر کمپنی سرکار کی پروپیگنڈا کا پرچار کرنے کے لیے، انہی لوگوں کی جانب سے اول تو یہ جو ہے یہ شائع کیے گئے اور شیئر کیے گئے یہ جو سٹیٹمنٹس تھی ان کی جانب سے، اور وہ سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی جو خود ایک بڑی ڈاؤٹ فل سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ از نائدر ہیئر نور دیئر، وہ کسی ان نیمڈ آدمی کو انہوں نے نامزد کیا ہوا ہے۔ اب اس کے چکر میں جناب کمپنی بہادر جس مرضی کو اٹھائے،
تو خیر یہ جو اس کی اب کیا ویلیو ہونی ہے، لیکن اچھا ہوتا، مناسب ہوتا کہ اس قسم کی اگر انہوں نے معذرت بھی کرنی تھی اور جو نئی اسٹیٹمنٹ بھی دینی تھی وہ اسی طرح سے اوپنلی انڈیپینڈنٹلی میڈیا کے سامنے آ کر دیتے تو شاید اس کی کوئی وقت زیادہ ہوتی۔ اس وقت جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ایک سمجھیے کہ سسپیشس قسم کی انداز سے جو کمشنر کا ریٹریکشن آیا ہے، اور میں ویسے دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کسی صارف نے یہ بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ جی اب تو کمشنر بھی ریٹریکٹ کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ مہربانی کر کے ٹویٹر وغیرہ کو کھول دیں پاکستان میں، تاکہ ہم اپنی زندگی جو ہے نا دوبارہ سے نارملائز کر سکیں۔ تو خیر بات آخر میں صرف وہی جو ہے آپ سے دہرانی ہے کہ نئی حکومتیں بننے جا رہی ہیں، ان میں سب کچھ ہونا ہے، حکومتوں کے پاس نہ اختیار ہونا ہے نہ اقتدار ہونا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ استحکام ہو جائے اور چیزیں موو آن کر جائیں، وہ بھی نہیں ہو پانا ہے۔ دیکھتے ہیں اب اگلے آنے والے کچھ دن کیسے ہوتے ہیں جناب، اسپیشلی پنجاب میں مریم صاحبہ کے اور وفاق میں جو بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ آپ ان کی جو ٹیم یہ چوز کریں گے اس کا بھی ایک آپ کو انالیسس دیں، اور پھر ہر آئے دن ان کے نئے نئے کرتوتوں کے اوپر بھی اپنے انالیسس پیش کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، شکریہ اور خدا حافظ۔